बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री लिटिल फैमिली लाइब्रेरी पेशावर की जानिब से हम ने जो फ़िलासफ़ी पढ़ने का जो सेशन शुरू किया है, आज हमारा चौथा सेशन है और इसमें हम माइलीजियन स्कूल को जो पिछले सेशन से हमने पढ़ना शुरू किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि तेलीस जो माइलीजियन स्कूल का फाउंडर भी है, वो फ़र्स्ट फ़िलासफ़र और फर्स्ट साइंटिस्ट है, एटलीस्ट मगरबी दुनिया का या यूनान का पहला फ़िलासफ़र है। आज हम उसके शागिर्दों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके दो शागिर्द कौन हैं और उन्होंने अपना फ़लसफ़ा क्या दिया है। आगे जाने से पहले मैं आपको रिवाइज़ कर दूं कि माइलीजियन स्कूल के जो तीन फ़िलासफ़र्स हैं, तेलीस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीस, इनमें एक बात कामन है कि ये मोनिस्ट हैं, यानी कि अहदियत के मुबल्लिग हैं, और इनका ये ख़याल है कि ये सारी दुनिया किसी एक ही चीज़ से बनी है। तो तेलीस ने पानी का फ़िलासफ़ी पेश की कि सारी चीज़ें शायद पानी से बनी है। आगे हम पढ़ते हैं कि दूसरे फ़िलासफ़र्स ने इसमें क्या पेशरफ्त की है। तेलीस के दो कोटेशंस हैं कि एक है कि नो दाई सेल्फ और दूसरे है कि नथिंग इन एक्सेस। तेलीस दुनिया यूनान के कदीम 7 होशियार आदमियों, दाना आदमियों में भी उनका शुमार होता है। आज हम उनके शागिर्द या हम उनके हम असर फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ते हैं और असलम मीर साहब हमें एनेक्सिमेंडर के बारे में बताएंगे। वक्त हुआ तो आगे बढ़ के एनेक्सिमेनीस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं असलम मीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें एनेक्सिमेंडर और उसकी फ़िलासफ़ी और उसकी लाइफ के बारे में बता दें। जिस तरह जवाद भाई ने बताया, एनेक्सिमेंडर माइलीजियन स्कूल का यूनान के आयनियन जो इलाका था उसमें माइलीजियन स्कूल जो थे, माइलिटस का जो शहर था, ये जो तीन फ़िलासफ़र इस स्कूल के मशहूर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नहीं है, शायद और यकीनन मेरे ख़्याल में दूसरे होंगे, लेकिन ये प्रोमिनेंट है और इनकी वजह से ये मशहूर हैं और इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड हमारे पास आया है। इन तीन फ़िलासफ़र्स में ख़ासकर एनेक्सिमेंडर के बारे में जो है कि कुछ ट्रीटीज़ उसने लिखे थे जो अभी मौजूद नहीं है। थोड़े फ्रेगमेंट्री टुकड़े मिले हैं उनकी लिखाई के या उनकी तहरीरों के, लेकिन बाद के फ़िलासफ़र में या बाद के सवानिख निगारों ने या बाद के कुछ लोगों ने उनका ज़िक्र किया है। ख़ासकर एनेक्सिमेंडर का ज़िक्र एरिस्टोटल ने भी किया है, रोम के कुछ लोगों ने किया है, ग्रीक कुछ सवानिख निगारों ने और फ़िलासफ़र्स ने उन्होंने एनेक्सिमेंडर का ज़िक्र किया है और उनके बारे में, उनके नज़रियात के बारे में बयान किया है। इसमें से ज़ाहिर कुछ मुआरिखीन इनको किया सराहिया कहते हैं, कुछ और। सबसे पहले ये है कि ये 610 BC में, कुछ 611 कहते हैं, पैदा हुए और 546 या 545 क़ब्ल मसीह में इनका इंतकाल हुआ और कुछ उसके मुताबिक है कि 65 साल की तकरीबन उसकी उम्र थी कि जब वो फोत हुए। ये जो उसका तारीख़ी रिकॉर्ड मौजूद है। बाकी एनेक्सिमेंडर के बारे में ये है, ये बेबीलोनियन भी गए और मिस्र के बारे में कुछ मुआरिखीन ने कहा है, लेकिन ये जो वहाँ एक बहस चल रही थी, इस बहस पे मैं चाहूँगा कि फिर हम इंटरेक्टिव डिस्कशन भी करें कि इन पे क्या क्या असरात हो सकते हैं। ये मज़हबी असरात भी हो सकते हैं और दूसरे असरात भी हो सकते हैं। एक थीरी जिसको हमने पिछले क्लास में, सेशन में डिस्कस किया और जिस पे रसल ने भी हैरत का इज़हार किया है, एक अचानक एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक थ्रू होता है और यूनान से फ़लसफ़ा शुरू होता है, जिसको कभी ग्रीक मिरेकल भी कहा जाता है कि अचानक यूनान से फ़लसफ़ा शुरू हुआ। उस पर बहुत से दूसरे लोगों ने, एनालिस्ट ने हैरत का इज़हार किया है कि ये कैसे हो सकता है, ये दूसरे असरात है। उसको आप अपना इंटरेक्टिव सेशन में आप बता सकते हैं कि क्या क्या हैं। अगर कोई बात मैं गलत भी कह रहा हूँ तो आप दरमियान में बिल्कुल मुझे आप बता सकते हैं, टोक सकते हैं कि ये बात मुकम्मल गलत है, अगर आपके पास उसका बेहतर इल्म मौजूद है। अब हम उसके फ़लसफ़े के बारे में जाएंगे और ज़ाहिर है यही बड़ी बात है
ان کے مذہب दूसरी चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा है और इन फ़िलासफ़र को एरिस्टोटल ने थियोलॉजियंस कहा है। अब वो किस सेंस में कहा है इसका खोज लगाना या इस बात को कंगालना ज़रूरी है। इसमें जो इसको फिर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूँगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मलेशियन स्कूल में कि तेलीस जो थे वो कहते थे कि दुनिया बनी है, सारी कायनात या जो कुछ है वो बना है पानी से। ये हमने डिस्कस किया था। इससे आगे एनेक्सिमेंडर ये तो कहते हैं कि मैटर है या किसी चीज़ से बनी है, ये कम से कम ये तस्लीम करते हैं, लेकिन किस चीज़ से बनी है इसको वो स्पेसिफाई नहीं करते। और इसके बारे में वो कहते हैं कि वो बाउंडलेस है, लिमिटलेस है, इनफिनिट है, मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। उसके लिए जो ग्रीक लफ्ज़ है और जो उससे मंसूब किया जाता है और उस पर अलग अलग आर्टिकल भी आप नेट पे भी देख सकते हैं, वो एपेरॉन है। एपेरॉन मतलब है कि ये कहते हैं बाउंड को, लिमिट को, और आप नहीं, यानी बाउंडलेस, लिमिटलेस, इनफिनिट, एंडलेस, ये सारे मानी इस लफ्ज़ में शामिल है। वो कहते हैं कि कायनात इस चीज़ से बनी है, यानी वो ये कायनात इस चीज़ से बनी है। जब वो बाउंडलेस कहता है, जब वो लिमिटलेस कहता है, एंडलेस कहता है, तो ये हर मानी में इस्तेमाल करता है कि इसके ना इब्तिदा का मालूम, ना इंतहा का मालूम, ना इसके हद का मालूम कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कब तक होगा और कब ख़त्म होगा। ये कम से कम वो तस्लीम करते हैं और इसको एम्फेसाइज भी करते हैं कि दुनिया में इस डाउन, ये जो वर्ल्ड है ये डाउन, ये बाउंड टू डूम, ये तबाह होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन ये फिर पैदा होगी और ये फिर रिबाउंड होगी इसी मैटर की तरफ जिसका नाम उसने एपेरॉन रखा। इससे बनी है, तबाह होके फिर इसी की तरफ लौटेगी, इसी की तरफ ये लौटेगी। इस पे वो डिस्कशन करते हैं कि ये तबाह होने वाली है, फिर इसी की तरफ ये लौट कर आएगी। ये यहाँ मुझे, मैं जब गौर कर रहा था इस पे, तो उस पर वही जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो तनासुख का अकीदा है या ट्रांसफिग्यूरेशन ऑफ सोल्स है, तो उसका थोड़ा सा परतो इधर दिखाई देता है। तो ये चीज़ वहाँ फैली हुई थी। अब कहाँ से आई थी? मिस्र से आई थी, इंडिया से आई थी, कहाँ से ये आई थी, इनमें इंटरेक्शन होता रहा है, लेकिन इस चीज़ का रुख वो है क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ को, जिस तरह जवाद भाई ने कहा मोनिज़म का है, कोई ऐसी स्पिरिट जो सब में मुश्तरक है, जिसमें जारी व सारी है, ये एक चीज़ वो कम से कम मानते हैं कि ये चीज़ उसमें जारी व सारी है। तो ये उसका बुनियादी फ़लसफ़ा है। फिर जब वो दुनिया को बनाते हैं, बताते हैं और वो करते हैं कि किस चीज़ से बनी है, तो उसमें मुख्तलिफ़ जो अपोजिट्स हैं, ये एक उसका एक दूसरा बड़ा वो है। और ये आपको पता है कि ये दुनिया के बहुत बड़े फ़लसफ़ों में, मज़ाहिब में ये जो अपोजिट का तस्वुर है ये चलता रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि अपोजिट्स हैं, पानी है, आग है, कस्मोलॉजिकल और उस सेंस में तो वो पानी और आग को देख रहे थे, इन चीज़ों को वो देख रहे थे जो अपोजिट चीज़ें हैं, ये कैसे इंटरेक्ट करती है, ये कैसे इकट्ठे रहती है, कैसे ये एक दूसरे को के साथ निभाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फिर वो चीज़ें वो की। ख़ासकर वो टेलिस का जो था कि दुनिया पानी से बनी है, तो फिर वो एक्सप्लेन न करने पाए और उस पर ये सवालात थे। और एनेक्सिमेंडर का भी था कि फिर वो आग किस तरह है, वो उसका अपोजिट है। ये अपोजिट को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं दुनिया अपोजिट जा रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, ये टक्कर से ये फिर दोबारा ये जो जदलियाती एक तस्वुर उनके यहाँ भी मौजूद है, ये दोबारा फिर इकट्ठे होंगे, ये एक दूसरे से फिर जुड़ेंगे। ये जदलियाती तस्वुर वहाँ भी थोड़ा सा मौजूद है उसके यहाँ। दूसरी बात जिसके बारे में रसल ने भी लिखा है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, कि एक जस्टिस का तस्वुर वहाँ मौजूद है। जस्टिस का वो मेरे ख़्याल में, या मैं पूरा न समझ सका, एक रसल ख़ुद भी एक्सप्लेन न कर सका मेरे ख़्याल में, और रसल ने ख़ुद भी लिखा है कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ये जस्टिस का जो तस्वुर है ग्रीक के यहाँ और ख़ासकर यहाँ कार फरमान नज़र आता है, इसको हम आज के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो जस्टिस कौन कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जस्टिस ने पूरा होना है। अभी जो अपोजिट्स
عناصر ہیں جو کار فرما ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر میں ہیں، ٹکراتے ہیں، پھر جدا ہوتے ہیں، پھر اس نے ہے یہ کہتے ہیں یہ دوبارہ آئیں گے اور ایک دوسرے کی تلافی کریں گے. اس نے ریپیریشن کا لفظ استعمال کیا ہے، میک اپ کا. ان سے جو بے انصافی ہوئی ہے، بے انصافی چونکہ ایک الگ لفظ ہے نہیں تو وہ رسل بھی وہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ تصور وہ بیان کرتا ہے کہ یہ آپس میں وہ ہے. دوسری بات، بڑی بڑی باتیں میں کہہ رہا ہوں، اس کے پھر مزید ڈسکشن کریں گے کہ انیگزیمینڈر کے ہاں ایوالوشن کا تصور بھی موجود ہے. وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، ایپیرون سے، تخلیق سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا پہلے مایا تھی یا ڈیمپ تھی یا تر تھی یا مرطوب تھی، یا وہ تھی دنیا وہاں سمندر سے مرطوب جگہ سے شروع ہوئی. اور کچھ رائٹر نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان پہلے فش تھا، پھر جب اس کو وہاں زمین پہ آیا، لینڈ پہ آیا، جس طرح آج کل کے جو ایولیوشنری تھیوریز میں کچھ آثار ہیں، تو پھر ان کو ضرورت پڑی ان چیزوں کی جس کی وجہ سے وہ زمین پہ رہ سکے، تو ایڈاپٹیشن کا عمل شروع ہوا. اس ایڈاپٹیشن کو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ زمین پہ رہ سکے، تو ان عناصر، ان جانداروں کو ضرورت پڑی مختلف چیزوں کی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ارتقاء کا عمل شروع ہوا کہ پہلے مختلف جانور تھے، فش وغیرہ تھے، پھر ان سے جانور دوسرے زمینی جانور بنتے گئے، پھر ان سے انسان بنتے گئے، اور اس طرح یہ عمل شروع ہوا. تو کم از کم یہ تصور وہاں بھی موجود ہے ایڈاپٹیشن کا، یہ ارتقائی تھی یہ ہوتا. اور یہ بات اگر آپ مولانا روم کی مثنوی پڑھیں، اس کا جو پہلا دفتر ہے، اور اس میں مولانا روم نے بھی یہ ڈسکس کیا ہے، جگہ جگہ دوسری جگہ بھی ڈسکس کیا ہے ایگزیکٹ اس لیول پہ. لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ نباتات، پھر جماعتات، پھر نباتات، پھر حیوانات، اور پھر یہ تفصیلی اس پہ روشنی مولانا روم نے ڈالی ہے. لیکن وہاں معلوم ہوتا ہے، اور اس پہ خلیفہ عبدالحکیم نے بھی ڈسکشن کی ہے، کہ یہ وہی یونانی فلسفے سے یا اس جگہ سے جو تھیری کا انیگزیمینڈر اور دوسروں سے چلا آ رہا ہے، یہ تصور وہاں بھی کار فرما ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ظاہر ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ انیگزیمینڈر کو ایک مذہبی ماحول میں بھی کام کرنا تھا. یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ اس قسم کی باتیں مذہبی اس میں کرنا بہت بڑی بات ہے. لیکن جواد نے ایک بڑی اچھی پوائنٹ کیا تھا، اس پہ میں بار بار سوچتا رہا کہ ان کا جو خداؤں کا تصور ہے وہ زیادہ پیدائش سے نہیں ہے، پیدائش سے وہ زیادہ تر دنیا کے چلانے کے بارے میں ہے. تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو تو نہیں چھیڑا کہ دنیا مخلوق دیوتا نہیں چلا رہا ہے، ان چیزوں کی دنیا پیدا کہاں ہوئی. لیکن یہ بحث چھیڑنا، یہ ابھی تک مجھے بیفل کیے ہوئے ہے، حیران کیے ہوئے ہے. یہ اچانک یہ بحث چھیڑنا اور اس فضا میں چھیڑنا، اس کے لیے جو کڑیاں ہیں ان کڑیوں کو ہم نے، ظاہر ہے کہ یہ سفر جاری ہے ہمارے فلسفے کا، یہ تاٹ کا سفر جاری ہے، اس کو ہم ڈھونڈیں گے. یہ بڑی بڑی باتیں میں نے بیان کر دی، باقی میرے خیال میں آپ سب نے پڑھا ہے. اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو؟ بہت شکریہ اسلم میر صاحب، آپ نے انیگزیمینڈر کا تعارف ہم سے کرایا اور اس کی فلسفی کے بارے میں ہمیں بتایا. اب میں شرکاء سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کے ذہن میں اس فلاسفر سے یا اس فلاسفر کے فلسفی سے متعلق کوئی کویشچن ہے تو وہ اسلم میر صاحب سے اپنا سوال پوچھیں اور اس بحث کو آگے بڑھائیں. پینل اور کیونکہ پینل سے پوچھیں، ہاں، اور سب جواب دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلم میر صاحب رسپانسیبل ہیں، جس کو بھی اس کا صحیح جسٹیفیکیشن ہے، جس کے ذہن میں، وہ جواب دے سکتے ہیں. اس فلاسفر کی فلسفی بھی اس پر کھلے گی. جو دیگر موضوعات ہیں ابھی باقی ہیں وہ بھی اس ڈسکشن میں سامنے آئیں گے، اور ہم اس فلاسفر کو اور اس کی فلسفی کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے. تو آپ سوالات پوچھیے گا. شکریہ. ایوولوشن کا کنسیپٹ اس نے پیش کیا تھا، تو جس طرح ڈارون نے بعد میں اس کو بڑے آرگنائز فارم میں پیش کیا ہے، اور جو آج کل بھی دنیا میں بہت سے لوگ ان پر بلیو بھی کر رہے ہیں، اور کسی بھی انٹرنیشنل سائنٹیفک جرنل میں ابھی تک اس کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے، آل دو کہ اس پر بہت سے کرٹیسزم اب بھی ہو رہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈارون نے وہاں سے یہ لیا ہے، یا اس کی بیچ میں انیگزیمینڈر اور ڈارون کی بیچ میں بھی اس کو بہت سے فلاسفر نے چھیڑا ہے. اس میں کام
میرے خیال میں جو ہمارے سائنس کے جو وہ ہیں اسٹوڈنٹس ہیں جو دوسرے ہیں وہ زیادہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو واقعی ایک بہت بڑی بات ہے کہ مسلم فلسفے میں یہ چیز موجود ہے. ابن مسکیہ یا رومی یا اس کے ہاں ظاہر ہے کہ رومی فلسفی نہیں تھے, وہ صوفی تھے, لیکن صوفیوں کے ہاں فلسفے کا کرنٹ نظر آتا ہے. ہمارے جو مہمان ہیں آج میجر نعیم صاحب, یہ بھی ان چیزوں کو بہت پڑھتے رہتے ہیں, وہ بھی روشنی ڈال سکیں گے. لیکن یہ ایک بنیادی سیمینل یا کروڈ حالت میں یہ کنسیپٹ موجود رہا ہے. ہماری صوفیوں کے ہاں بھی موجود رہا ہے, دوسرے ٹریڈیشنز میں بھی موجود رہا ہے. ہم فلسفے میں یہ کوشش کریں گے کہ کسی ایک خاص اس کے ساتھ نہیں کریں گے. یعنی بہت سے وہ فورم ہوتے ہیں کہ صرف مغربی فلسفہ, یا بہت سے ہوتے ہیں مسلمان فلسفہ یا ایرانی. ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہمارے ایکلیکٹک ہو, ایکلیکٹک کسی کا بھی. تو یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن جس طرح ڈارون نے کیا اور ثبوت پیش کیا اور خود ریسرچ کیا, اس حالت میں شاید کسی نے اس طرح نہ کیا ہو. اگر اور کوئی اس پہ, میرا اس پہ زیادہ گہرائی کا مطالعہ نہیں ہے, لیکن مزید مطالعہ کرنے کا شوق ہے. مولانا رومی کا سر ایک وہ مشہور مرحل میں 4 بیت ہے کہ وہ جمادات بودم یا نباتات میں پھر حیوان اور آخر میں انسان. تو لوگ کہتے ہیں مطلب اس کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں, لیکن سر اس نے اپنی ذات کا کہا ہے. تو میرے خیال میں چونکہ ایک صوفی تھا اور وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آدمی جو ان کی طریقت کے راہ پہ چلے تو جو سب سے نیچلی فارم ہے ایگزسٹنس کی, وہ یہ پتھر اور یہ جو انیمیٹ چیزیں جو زندہ نہیں ہیں وہ ہیں, اور سب سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے. تو انسان طریقت کے راستے پہ چلتے ہوئے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ یہ اس کو انڈورس کر رہا تھا کہ فرض کرے پہلے صرف پتھر بنے یا انسان, مطلب یہ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے اپنے لائف ٹائم میں طریقت پہ چل کے صحیح راستے پہ چل کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اصل میں اسی تناظر میں کہتا ہے. جی, تو یہ ہے جو صوفیانہ اس پہ کہ انسان کے اندر ہے, جی اس پہ ایک بہت بڑی سب جیسے الکیمی کیمیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے سونا بن جاتا ہے. وہ تو بیسیکلی انسان کا اخلاق اور وہ سونا بنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ پتھر پکڑے اور اس سے سونا بن جائے. جو جسٹس کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں جو گریک کنسیپٹ آف جسٹس تھا دیٹ واز آل انکلوسیو. اٹ ہیڈ مچ بگر ان بٹ دین جو ہمارا پریزنٹ کنسیپٹ ہے جسٹس کے بارے میں. ہاں, بہت بڑا تھا ان کا وہ. مثلاً ابھی یہ کہتے ہیں ایوری ون, ہمارا ماڈرن کنسیپٹ ہے کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ ایکول شیئر. یاد آگا دے سیڈ نو, ایوری بڈی شوڈ گیٹ اکارڈنگ ٹو ہز اسفیئر. مطلب یو کانٹ اکویٹ اے پریزیڈنٹ ود دی برک لیئر. اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے, اس کا انفلوئنس بہت بڑا ہے. سو ول گیٹ مچ مور دین اے برک لیئر جو اس کا انفلوئنس ہے. سملرلی اور اسفیئرز آف لائف میں بھی ان کا یہی مطلب تھا. اور سیکنڈلی اباؤٹ جن کو ان تینوں کو جنرلی نیچرل فلاسفر کہا جاتا, بیکاز جو میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت, کافی ٹائم ہو گیا میں نے ان کو دوبارہ ٹچ نہیں کیا, اینڈ آئی ایم فارگیٹنگ تھنگ, تو اس کے لیے مجھے ایکسکیوز کر دینا. تو وہ they all sort of said that there is an underlying essence which is creating all these things. جو یہ سب کچھ اس سے بن رہا ہے. اور now I don't know whether they were pointing to the atom which بعد میں آئے ہیں اس بات پہ اس کے, but at that time they were not, I think وہ اس اسٹیج پہ تو نہیں آئے تھے, but thoughts ان کی یہی تھی کہ there is something from which everything emerges. اور جس طرح آپ نے کہا کہ باؤنڈ لیس اس نے جو ذکر کیا تھا, اور سیکنڈلی تھیلز اور تھیلس نے یہ بھی کہا تھا کہ آئی سی گاڈ ان ایوری تھنگ. جو دس مینس اف یو لک ایٹ آر صوفیاء, آر صوفیز آر آل پینتھیسٹ, دے سی گاڈ ان ایوری تھنگ. جھاڑی میں بھی گاڈ نظر آتا ہے ان کو, درخت میں بھی نظر آتا ہے, اور ہر چیز میں. اینڈ اف وی گو بیانڈ ٹو ابن عربی, اگر ہم ان کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان کنسیپٹ میں اگر چلے جائیں تو اس میں تو ایگزسٹنس ہی وہ نہیں ہے انلیس دی گاڈ فیسز ٹورڈ یو. دے کمپیئر اٹ لائک کہ گلاس ٹوٹ جائے, بے تحاشا ٹکڑے ہو جائے, دی سن شائنس تھرو اٹ, نو ایوری پارٹ آف اٹ شائنس, بٹ دی ایکچوئل ایگزسٹنس جس میں وجود سپریٹ نہیں ہو سکتا ہے اس سے, دیٹ از اونلی گاڈ. نو دس انڈر لائنگ ایسنس پہ جب انیگزیمینڈر, ایک نے کہا پانی ہے, دوسرے نے کہا اٹ از ایئر,
He even called rain condensed air. Okay, they suppressed it or Condensation or of evaporation. and separation, evaporation and then return of it. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ میری سجیشن یہ ہوگی کہ اگر ہم ان myths کو پہلے پڑھ لیں. This is how I learned کہ these myths were created as to how life is, اور یہ کیوں ہے ایسے یہ life. They were regarding gods. اگر ہم زیوس لیں, پسوڈیم, ان سب کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ سر اس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. اچھا آپ نے کیا اس طرح اس نے نہیں, اس کے جسٹس کی بات کی نا, یہ چیزیں ہم نوٹ کر کے اس پہ الگ الگ سیشن رکھتے جائیں گے. آئی تھنک اٹ ول بی بیٹر جسٹس کو پورا ایک سیشن دیں ہم, یہ دیٹ ول ہوگا. بی مچ بیٹر. تو لیکن یوروپ واز ناٹ بلڈ ان اور دوسری چیز یہ ہے کہ وی مسٹ کنسنٹریٹ آن دی جیوگرافی آف گریس. جی جی گریک کی جیوگرافی کیا ہے, جی جی مثلاً ایجنسی کی کیا امپورٹنس یہ ہے, آپ کو سر اسائنمنٹ دیں گے. اینڈ واٹ آر دی جس کو سائیکلائڈ کہتے ہیں تمام آئلینڈ. سر یہ کر چکے. یہ کر چکے ہیں آئیونیا اور سارا. مطلب ہی سیٹ جو میں نے پڑھا کہ perhaps he may not said it جس کو ہم explicitly کہتے ہیں, but these talks are, remember my son, they are all implicitly said. جو بھی تمہاری philosophy ہے نا, it is not explicit, it is implicit in your behavior. نہیں گوڈ کا نام استعمال کیا. جو کتاب میں لکھا ہے انہوں نے تو لکھا ہے, یہ صوفیز ورڈ میں اس نے جو مختصر ایکسپلین کیا, he used the word God, but I am doubtful, I agree with you کہ یہ ایسا نہیں ہے. this was an implicit reference to something تھا نا. نو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ سارے تو ماشاء اللہ ایک دو سیشن ہو چکے ہیں درمیان میں بھی انشاءاللہ. بس آئی مسڈ اٹ شاید perhaps that اگر وہ کیا ہے تو دیٹ از گریٹ, بیکاز دیٹ لیز دی فاؤنڈیشن آف فردر کہ کیوں انہوں نے ایسا چھوٹا. وائی میسانین ور دی مین دغا, وائی دے where from they came, who were these people. session ہے and we are in the second philosopher. It means سمجھ that گیا. our early three sessions were on the geography of Greece and Good enough sir, sorry since I was not here تو اس لیے یہ بات تھی. تو باقی انیگزیمینڈر پہلا فلاسفر ہے جس کی تحریر ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایکچولی ہے تو دوسرا مغرب کا, لیکن اس کی تحریر اویلیبل ہے اور اس نے پروز میں لکھا, اگرچہ اس وقت نظم میں لکھنے کا رواج تھا, اور اس نے پروز میں لکھا. اور اس کی جو بک ہے وہ آن نیچر, مطلب ہے کہ آن نیچر اس کا نام ہے, اور چونکہ نیچر کے فلاسفر تھے تو اسی وجہ سے. ارسطاٹل نے لکھا ہے کہ اس کی سوچوں پر یونانی تفکرات کے اثرات ہیں. یہ یونانی میتالوجی جو ہے یہ سائنٹسٹ ہیں, لیکن اس کی سوچوں پر یونانی تفکرات اب بھی موجود ہیں, اور ان کے جو گریک میتالوجی ہے اور جو دیوتا ہیں. بالکل آپ نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی اسلم میر صاحب نے جدلیات کے بارے میں, تو میں تھوڑی اس کی وضاحت کروں. جدل عربی میں ٹکراؤ کو بولتے ہیں, اور جب دو آئیڈیاز ٹکراتے ہیں تو اس کو جدلیات یا یونانی زبان میں ڈائلیکٹکس بولتے ہیں. اور یہ ڈائلیکٹکس پھر آگے جا کے سقراط کے دور میں ایک فن کے طور سے ابھر کر آتا ہے, جب وہ گفتگو کی شکل میں کسی حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. انیگزیمینڈر نے یہ کہا کہ دنیا فلیٹ ہے, لیکن اس نے یہ بات کی کہ یہ ایک سلنڈر پہ پڑی ہے. جو اس نے بات کی تیلیز نے کہ دا ارتھ از فلوٹنگ آن واٹر, تو اس نے کہا کہ یہ سلنڈر پر ہے اور سلنڈر ہوا میں معلق ہے. یعنی کہ اس نے اس فلاسفی کو جو اس میں جو کوتاہیاں تھیں, ہاں یہ سلنڈر جو ہے یہ ہوا پہ معلق ہے. اس نے کہا ہے کہ ہوا سے بنی ہے ہر چیز, اور پھر اس میں تناسخ ارواح کا بھی بڑا ہے, اور شاید یہ انہوں نے ہندوستان کے فلاسفر سے سیکھا ہے. جسٹس کے بارے میں میرے پاس اس کی ایک کسی آتھر کی کوٹیشن ہے کہ اس کی فلاسفی ہے کہ thus all existence thing must pay penalty and retribution to one another for their injustice according to the disposition of time. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سورج نے کسی درخت کو جلایا ہے تو اگلے اس میں وہ سورج اس کو جواب دہ ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے.
تو یہ ایک جسٹس کا بہت بڑا وہ ہے، اور اس میں ری بورن اور لائف آفٹر لائف کا جو ہے ایک کنسیپٹ ملتا ہے۔ اس نے نان ورلڈ کا پہلا میپ بھی بنایا، اس وجہ سے اس کو ہم فرسٹ جیوگرافر بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ خود بھی بہت گھوما پھرا ہے، ایتھنز بھی گیا ہے، دیگر جزائر بھی یہ گیا ہے، تو اس نے پہلا میپ بھی بنایا، اور آبویسلی اس میں میڈیٹرینین سی کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، ایجپٹ اور اپنے مڈل ایسٹ والے، اور یورپ نارتھ میں جو یورپ کے قریبی علاقے ہیں، تو اس میپ میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں۔ اس نے جو تیلیز نے ایکلپس کی جو نشاندہی کی تھی کہ سورج گرہن آنے والا ہے، تو اس نے سورج گرہن کی وضاحت بھی کی۔ تیلیز وضاحت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ تیلیز کو صرف سائیکل معلوم تھا کہ 19 سال بعد یہ گرہن ہونے والا ہے۔ اس نے یہ وضاحت کی اپنی طرف سے، دو اٹ از ناٹ سائنٹیفکلی نو پروو نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ اس سورج اور چاند جو ہیں یہ ڈسک ہیں، اور اس میں کھڑکیاں ہیں، وینٹس ہیں اس میں، تو وہ وینٹس بجھتے ہیں، کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، تو ایکلپس میں وہ بند ہو جاتے ہیں تو ایکلپس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مون کے جو فیزز ہیں اس پر بھی اس نے یہ بات کی کہ جب مون میں چند وینٹس بند ہو جاتے ہیں تو ہمیں پھر پورا مون نظر نہیں آتا، تو اس نے یہ بات کی۔ اور یہ تینوں فلاسفر، تیسرا تو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ ان تینوں کو کلیکٹیولی ہائلوزوئزم کے فلاسفرز کہتے ہیں۔ یہ ہائلوزوئزم یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میٹر ہیز لائف۔ تو ان تینوں فلاسفرز کی جو ہے فلاسفی میں یا مائلیجین سکول میں یہ ایک چیز مشترکہ ہے کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ میٹر میں زندگی ہے۔ تو اس نے انسانی اس کا جو ارتقاء کا فارمولہ بھی پیش کیا، اور یہ کہا کہ شاید انسان مچھلی سے بنا ہو، اور انسان کی ساخت جو ہے، خاص کر بچپن کی ساخت، یہ فلاسفرز کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ انسان کو بچپن میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ فلاسفرز پریشان ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، دیگر مخلوقوں سے یہ مختلف ہے، کیونکہ دیگر جانداروں کے بچے جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ دیگر جانداروں کے بچے ایک آدھ دن میں وہ جو ہے مومنٹ اور اپنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کے بچے کو بہت سخت حفاظت اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ شاید پانی سے مچھلی اور مچھلی سے پھر انسان بنا ہے، اور یہ ارتقاء کی ایک تھیوری ہے، اگرچہ اس وقت صرف آبزرویشن پر مبنی تھی، بہرحال پھر ڈارون اور دوسرے سائنٹسٹوں نے اس پہ کام کیا، اور مچھلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آبی حیات آب میں پیدا ہوئی، آب سے مچھلی بنی، مچھلی نے اڑ کے چھلانگ لگائی اور پرندہ بنا، اور پرندے سے پھر آگے دیگر مخلوقات اور پھر انسان کی تشکیل ہوئی۔ بہرحال انیگزیمینڈر بہت بڑا فلاسفر ہے، اور اس کی ہماری آج تک کی فلاسفی پر بہت زیادہ اثر ہے۔ اگر کوئی ساتھی کویشچن یا کوئی اس فلاسفر کے بارے میں بتانا چاہتا ہے تو دے آر ویلکم۔ Sir, during this discussion a question strikes my mind کہ لائک اگر جو ایکلپس کے بارے میں انیگزیمینڈر نے کہا کہ اٹ از سم ہاؤ لائک اچھا ونڈوز کی طرح کچھ کھڑکیاں ہیں، اور وہ تو یہ تو کچھ میتھس ٹائپ کے ہو گئے نا، تو پھر وائی وی کال دیم دا گریٹسٹ فلاسفرز، کہ مطلب اس نے اپنی طرف سے کچھ کہا کہ بھائی یہ تو کوئی کھڑکیاں بند ہو گئی تو اندھیرا سا ہو گیا، اور کھل گئی تو روشنی پھر سے ریسٹور ہو گئی۔ یہ اس نے جو سر اسی سے میرا جڑا سوال ہے تو شاید آپ کو سر جیسے آپ کی تو پرسنل نالج میں بھی ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، تو سر ریسرچ میں بیسیکلی دو قسم کی لاجکس یوز ہوتی ہیں، تیسری بھی ہے ڈڈکشن، لیکن اس پہ نہیں جاتے۔ ایک کو سر عام اس میں ڈیڈکشن کہتے ہیں، ایک کو انڈکشن کہتے ہیں۔ یعنی ڈیڈکشن یہ کہ ایک تھیوری ہے، مثلا میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، لا میں ایک تھیوری ہے، اس کو میں اٹھا کے ایک خاص جو میرا ریسرچ پڑا اس پہ میں اپلائی کرتا ہوں، تو تھیوری میری بنی ہوئی ہے اور میں اس کو ڈیٹا پہ اپلائی کرتا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس سے کچھ پیٹرنز اور چیزیں نکال کے
آپ کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ایک تھیوری یا تھیوریٹیکل کنسٹرکٹ بناتے ہیں. میں نے خود پرسنلی یہ طریقہ کیا تھا. میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ جو اتنے پرانے جو فلاسفرز ہیں، مثلا ایگزامینڈر ہو گیا یا یہ جو باقی ملیشنز ہیں، تو اس دور میں تو سر اتنی کوئی تھیوریز وغیرہ تو بنی نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں کا ایک قسم کا مقلد تھا، یہ تو خود وہ کر رہے تھے. لیکن جو ابھی ان کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ جیسے ابھی سر نے ذکر کیا کہ یارا ابھی یہ کیسی انہوں نے بات کی کہ فرض کرو سورج جو ہے یہ ایک ڈیسک ہے، اس کے اندر وینٹس دریچے ہیں، وہ جب بند ہو جاتے ہیں تو سورج گرہن ہو جاتا ہے. میرا جو تھوڑا سا خیال ہے، باقی سب کہہ سکتے ہیں میجر سے بھی، یعنی ظاہر یہ فینامنا وہ دیکھ رہے تھے. وہ اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ سوچنے والی مخلوق صرف آج کی دنیا میں موجود ہے 20ویں صدی میں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آج کی جدید دنیا کی. ہاں، لیکن اکثر ہم پوسٹ پروجیکشن میں وہ بھی کرتے ہیں نا، بیک پروجیکشن بھی کرتے ہیں، یعنی آج کی کوئی تھیوری اٹھا کے ان پہ وہ کرتے ہیں. لیکن وہ آبزرورس تھے، یہ فینامنا تھا، یہ ان کے مذہب کچھ ایکسپلینیشن دے رہی تھی، ان کے ارد گرد آ رہا تھا. تو ان ایکسپلینیشن میں یعنی زمین فلیٹ ہے، زمین دوسرا ہے، وہ دوسری چیزیں تھی. اس کا جو جواد بھائی نے بتایا، اس کا یہ خیال ہے کہ یہ زمین اس طرح سلنڈر کی طرح، اور یہ جو ویپرز اٹھتے تھے، ویپرز اور ہوا، یہ زمین دیکھیں یہ مرطوب تھی، اس سے یہ ویپرز اٹھتے تھے، تو یہ خشک ہو گئی، اس کے ارد گرد یہ ویپرز تھے. یہ ویپرز پردے کی طرح تھی. دریچے کی بات اس لیے کہتے ہیں، یہ جو ویپرز تھے، بھاپ تھا یا ہوا تھی، یہ پردے کی طرح تھی. ابھی سوال یہ اٹھتا تھا کہ ان کو اس کے پردے کے باہر، زمین کے باہر ارد گرد ستارے تھے، چاند تھا، سورج تھی، تو ان کو کیسے دیکھتے تھے؟ تو کیونکہ ان کے لیے وینٹس تھے، وینٹس روشن دان تھے، دریچے تھے، ان میں سے یہ چیزیں وہ چین کر آتی تھی، وہ روشنی آتی تھی. ابھی آپ مطلب ہے کہ آپ کی ارد گرد، زمین کے ارد گرد کچھ ہے، اس کو یہ اس طرح ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ چیزیں جو چن کر آ رہی ہے، ان سے روشنی آ رہی ہے. آپ آج وہ زون کہے، کچھ بھی کہے، ان کا کیا سوچتا. اب ظاہر ہے کہ وہ ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. تو ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ سوچتے تھے، بچے بھی سوچتے تھے، یہ بھی سوچتے تھے، یہ زیادہ تھنکنگ والے لوگ تھے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان سے زیادہ شاید بہت سے دوسرے لوگوں نے سوچا ہو. یہ ہمارے پشاور یا اس علاقے میں بھی شاید کچھ لوگ رہے ہوں، پٹھانوں میں، افغانستان میں بھی رہے ہوں، انہوں نے بھی سوچا ہو، لیکن ان کا ریکارڈ نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. تو جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے سوچا نہ ہو. سر یہ جو ہمارے ہاں یہ جو لوگ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ جو لوگ متس ہیں نا، کہ جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پرانے ہمارے جو دادیاں نانیاں تھیں وہ کہتی تھی کہ دی ارتھ از لینگ آن دی بیک آف اے فش یا آن دی ہارن آف بل. اور وہ جب یعنی ہم نے یہ سنا تھا نا کہ وہ جب بیل کا ایک تھک جاتا ہے، سینگ تھک جاتا ہے تو وہ چینج کر دیتا ہے، تو اس سے زلزلہ ہو جاتا ہے، یا فش کے اوپر پڑی ہے. تو اس کا کوئی لنک پھر ہے اس طرح کی جو میں مطلب تو فلاسفرز نے؟ میتھس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کو ذرا زیادہ ہم لائٹ نہ لیں. اس پہ جدید دور میں جوزف کیمبل ایک وہ ہے، پوری زندگی ان میتھس کو تلاش کرنے کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پر اسرار ہیں، ان کے بڑے لنکنگ ہے. اس پہ دوسری ایک کتاب ہے گولڈن بو، وہ فریزر کی، اس کا جی اس کا اصل میں تو 12 والیومز میں ہے. اس کا ایک والیوم میں نے خود ریڈنگ سے منگوایا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے شاخ زری کے نام سے، 2 جلدوں میں. متس کیسے بنی. تو اس پہ جس طرح میجر نعیم صاحب نے پروپوز کیا، اور میرے خیال میں ایک اچھا معقول تجویز ہے کہ اس پہ 1-2 سیشن پھر ہم مختلف متس پہ رکھیں گے، خاص کر کریشن متس، ان سے متعلق ہے. کریشن متس کچھ ہم نے بیان کیے تھے اور اس پہ وہ کیے. لیکن میں جو جوزف کیمبل کا کہہ رہا ہوں یا فریزر کا کہہ رہا ہوں، ان کو ہم بالکل سوشل سائنسز کا پیمانہ لے کے اس کو، یا سائنس کا پیمانہ لے کے اس کو بالکل زیرو میں بھی ضرب نہ دیں. ان میں بڑی چیزیں ہیں اور بڑی لنکیج ہے. جی سر. میرے خیال میں اگر اسکامٹے کی فلاسفی تک پہنچ کر that would help us in knowing that how myths got developed. جب وہ اگست کامٹے تک اگر ہم پہنچیں گے تو اس کا جو علم کے بارے میں یا علوم کے بارے میں اس کا جو فلسفہ ہے کہ مختلف قسم کے علوم، میتھس ہے، مذہب ہے، پھر جا کر سائنس تک، تو اس میں دیٹ وڈ ہیلپ اس. لیکن وہ بعد میں آئے گا. اگست کامٹے کا تو ایک نقطہ نظر ہے نا، باتیں تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، گریک فلاسفی سے.
میرا اقبال کی اس کویسچن کو میں رسپونڈ کروں گا جہاں تک میں یہاں ہر ایک طالب علم بھی ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کو لرنر سائنٹسٹ یا جو تھیوریٹیشنز ہوتے ہیں وہ ایزمپشنز، وہ ان کی تھیوری کے جو بیسک وہ ہوتے وہ ایزمپشنز پر ہوتے، وہ غلط بھی ثابت ہو سکتے. تو میرے خیال سے یہ کوئی وہ بات نہیں ہے. مطلب وہ شروع میں جب کسی چیز کے بارے میں اپنا آبزرویشن دیتے ہیں میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے جی ہم اس کو ہر چیز کو ایبسولوٹ مطلب میری نظر میں تو ٹل دی ٹائم آف ارسٹوٹل گریک تھاٹ کہ دس از اے کلوز ورلڈ، وہ آسمان کو ایک کلوز چیز سمجھتے تھے، چاند تارے اس میں ٹنگے ہوئے ہیں، اس کے ٹائم تک یہ کنسیپٹ تھا. تو یہ تو all assumptions کے اوپر ہی وہ تھی. گریجولی when the science آہستہ آہستہ آگے جاتی ہے وہ assumptions کم ہوتی ہیں، ریئلٹی تو سائنٹسٹ سے اس طرح کی کوئی بات سننا میرے خیال سے ان کا ایک ایزمپشن ہوتا ہے، اور وہ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. سر میرا کویسچن انیگزیمینڈر کی جو تھیوری ہے یہ ایپیرون کی، اس سے متعلق ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز یہ ایپیرون ہے اس میں، یہ کلیئر نہیں ہے. اور اس کے بعد کہ یہ سورس ہے، اس سے پھر اپوزٹس جنم لیتے ہیں، اور وہ اپوزٹس جو ہے وہ چینج لاتے ہیں سوسائٹی میں یا ایون یونیورس میں زندگی. ہم نے ایپیرون کے بارے میں میجر صاحب نے بات کی اور سر نے بھی کہ یہ یعنی ایک یا تو میتھس کا اس کے اوپر اثر تھا اور یا ریلیجن کا. تو کیا ایک ایسے سائنٹسٹ سے جو بعد میں ایوولوشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور ڈائلیکٹکس کے بارے میں بھی کہتے ہیں، تو اس سے ہم یہ چیز ایکسپیکٹ کر سکتے یا یہ اس کے بارے میں ہے؟ اگر کہیں ہم یہ سوچیں کہ یہ کسی انفینٹ اینٹی کی طرف ریفر وہ کرتے ہیں، تو کیا ایسے سائنٹسٹ ظاہر ہے وہ مذہبی بن رہا ہے. سائنٹسٹ تو ابھی اگر ہم وہی بیک پروجیکشن نہ کریں، سائنٹسٹ تو ابھی ہم ذہن میں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سائنٹسٹ تھے، کیونکہ ابھی سائنس کا بول بالا ہے نا، تو سائنس تو 300 سال میں بول بالا ہوا ہے، اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ. ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مذہبی سوسائٹی میں رہ رہے تھے، وہ کچھ چیزیں ایکسپلین کرنا چاہتے تھے، خیر و شر کا جو ٹسل تھا اس کو وہ ایکسپلین کرنا چاہتے تھے کہ یہ خیر و شر کا ٹسل کیوں ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا کریشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. باقی ان کو یہ پتہ تھا انیگزیمینڈر کا یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ وہ اس کا تھا، اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. یہ میرے خیال میں اس انیگزیمینڈر کی فلاسفی کو کلوز کرنے سے پہلے میں اپنی ایک وضاحت کر دوں اقبال صاحب کی کویشچن کی کہ آبزرویشن از دا فرسٹ پارٹ آف سائنس. سائنس کی ابتدا آبزرویشن سے ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے وہ ایکسپیریمنٹ تک جاتی ہے. تو اس کا وائی ہی دے آر نون ایز سائنٹسٹ. پہلے یہ تھا کہ دیوتا ناراض ہے تو یہ گرہن ہوا، اب اس نے کہا کہ نہیں سورج میں کوئی کڑکی بند ہو رہی ہے تو شاید گرہن ہو رہا ہے. دیٹ از وائی وی کال ہم سائنٹسٹ، کہ اس نے دیوتا سے ڈسکنیکٹ کیا اور اپنی آبزرویشن، ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ وغیرہ تو تھے نہیں، تو اس نے اپنی جو آبزرویشن تھی اس کی بنیاد پہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا. پھر اس میں یہ ہے کہ ایپیرون جو ہے یہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا میٹر ہے جس کو ہیومن بینگ فیل نہیں کر سکتا، اور یہ ہم جو میٹر کو فیل کر رہے ہیں دس از ان روٹیٹری مومنٹ اور اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ہے، اور ہیومن بینگ اس ایپیرون کو فیل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایپیرون کے تھرو ہم اس میٹر کے تھرو ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں. یہ میٹر اس ایپیرون سے بنا ہے اور ہیومن بینگ اس سے کنیکٹڈ ہے. تو ایپیرون ایک ایسا ہے کہ وہ بن رہا ہے از ان کنٹینیوس موومنٹ اور بڑھ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ جو ہے یہ سمٹ کے آئے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، پھر یہ دوبارہ پیدا ہوگا. تو یہ جو یونیورس کی زیادہ تھیوریاں ہیں شاید وہ اس سے بنی ہے، یا مطلب ہے کہ اس تھیوری کی بنیاد پہ بنی ہے، اور یہ بارہا بنے گا اور بارہا تباہ ہوگا. تو یہ ایپیرون کی جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے. فی الحال ہم اپنے اس سیشن کو روکتے ہیں، نماز کا وقفہ لیتے ہیں.
اور پھر اپنے تھرڈ فلاسفر کو جاری رکھتے ہیں. شکریہ.